बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिरी की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम। आज है 17 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज जुमेरात का। आज आपसे कुछ और अहम गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू ये है जनाब कि ख़ास तौर पे इज़राइल, पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका, ये सब आपस में, और यूएई, अरब ममालिक, ये सारा कुछ क्या चल रहा है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और मज़ीद हो रही हैं और कुछ अहम तकर्रियाँ की गई हैं। वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते हैं और इसका जो महवर है वो यही है जनाब, जो अमेरिका का नया प्लान है इज़राइल के बारे में, इज़राइल को तस्लीम करवाओ, उससे रिलेटेड है। ज़रा सारी गुफ्तगू गौर से सुनिएगा। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ। वो ये है कि इज़राइल ने जनाब फौरी तौर पे अपना जो चीफ़ है वो तब्दील कर दिया है। अपना मोसाद का चीफ़ इज़राइल ने अपना इंटेलिजेंस इदारा, उनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, उसके चीफ़ को तब्दील कर दिया है और नया चीफ़ मुकर्रर कर दिया है। उस चीफ़ का नाम अभी तक ज़ाहिर नहीं किया गया, उस चीफ़ की शक्ल नहीं ज़ाहिर की गई, बल्कि सब कुछ खुफिया रखा गया और उसका नाम दिया गया है मिस्टर डी के नाम से। डी के नाम से इसको याद किया जाएगा। वो कौन है, कैसा है, कहाँ है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया और ना ही उसको मंज़िल आम पे लाया जाएगा। उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 तो ये थी कि ईरान ने एक बदला लेने की कोशिश की है इज़राइल से कि जनाब इज़राइल के चीफ़ जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं। इज़राइल के मोसाद के चीफ़ जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं और हम बदला लेंगे, और फ़खरीज़ादा के मर्डर का। एक तो ये ख़दशा था कि वो, क्योंकि जो साबिक जो चीफ़ हैं जिनको हटाया गया है और उनको कोई और ज़िम्मेदारी दी गई है या नहीं दी गई, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता। लेकिन पहले जो बयान है मैं आपको बता देता हूँ कि इस्राइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जनाब ये अनाउंस किया है और कि जनाब मिस्टर डी खुफिया एजेंसी मोसाद के नए चीफ़ होंगे और पुरस्कार तौर पे उनका शनाख्त जो है वो ज़ाहिर नहीं की जाएगी। और नए डायरेक्टर का तकर्री उस वक्त की गई है जनाब जब नया आ चुका है इस्राइल। इस वक्त आपको मालूम है कि अरब ममालिक में साउथ एशिया तक पहुंचा हुआ है, तस्लीम कर रहे हैं बार बार। और अमेरिका का जो नया प्लान है अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, उसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और साबिक मोसाद के जो चीफ़ थे, यानी कि जो इनसे पहले थे, वो यूसी कोहन के नाम से उनको जाना जाता है, वो सब जानते हैं उसको। और जो आखिरी MBS के साथ मुलाकात हुई जॉन पोम्पियो के साथ, माइकल पोम्पियो के साथ सऊदी अरब में, उसमें भी वो मौजूद थे। और UAE का वो विज़िट कर चुके हैं, सऊदी अरब का कर चुके हैं, कतर का कर चुके हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा कर चुके हैं। तो जो नया प्लान है इस्राइल का, वो उसका अहम तरीन हिस्सा थे जी मोसाद के चीफ़ के तौर पे। एक तो उनको अब साइड पे कर दिया गया है और अब ये ज़िम्मेदारियाँ मोसाद के ही एक और ऑफिसर हैं जिसको डी का नाम दिया गया, उनको लगाया गया है। अब 3 अरब ममालिक के साथ ही मुआहदा हो चुका है और उसके साथ ख़ास तौर पे UAE के साथ हो चुका है, सऊदी अरब के साथ 50-50 है, और सूडान हो चुका है, बहरीन हो चुका है, मराकश हो चुका है, और जनाब भूटान इनके साथ भी हो चुका है। तो सिर्फ इतना बताया गया कि जनाब बहुत ही जहांदीदा अफसर हैं और बहुत ही तजर्बाकार ऑफिसर हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने ये बात की है और यरूशलेम पोस्ट ने ये ख़बर दी है जनाब कि जो आला तरीन इसराइली डिफेंस फोर्सेस की खुफिया यूनिट की खिदमात भी उन्होंने अंजाम दी हैं मिस्टर डी ने। और नए डायरेक्टर के तौर पे वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ संभाल चुके हैं। और मिस्टर डी के बारे में बहुत सारी चीज़ें उनको एक क्या कहना चाहिए, बहुत ही कैरिज़मेटिक करैक्टर के तौर पे पेश किया जा रहा है। यरूशलेम पोस्ट ने ख़ास तौर पे उनके बारे में बहुत सारी पुरअसरार किस्म की चीज़ें रखी हैं। और लेकिन असल चीज़ वही है कि मोहसिन फ़खरीज़ादा
کا جو معاملہ تھا مرڈر کا، اس کا الزام سابق موساد چیف پہ لگایا تھا ایران نے، اور بدلہ لینے کا بھی کہا ہوا تھا، لہٰذا یہ ایک اہم ترین وجہ یہ بھی ہے۔ اور اب اسرائیل کا جو نیا معاملات ہیں وہ اب نئے چیف دیکھیں گے۔ پھر ایک اور اب آتے ہیں کہ یو اے ای اور جو ان ممالک نے تسلیم کیا ہے، تو سب سے زیادہ ڈیرا جو ہے وہ اس وقت اسرائیل کا، موساد کا، وہ سب سے زیادہ فوکس ہے وہ یو اے ای میں ہے۔ اور اطلاعات کے مطابق جناب ابو ظہبی جو ہے خاص طور پہ وہاں پہ تمام تر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو کہ یو اے ای کا دارالخلافہ ہے، اور جدید ترین جاسوسی کا نظام وہاں پہ رائج کیا جا رہا ہے، منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری جو ذاتی معلومات کے مطابق بھی یہ ہر شخص جو ہے، یعنی کہ وہاں پہ ایسا جاسوسی کا نظام لایا جا رہا ہے کہ ہر شخص مانیٹر ہو سکے۔ اور اب ابو ظہبی کی حد تک میں آپ کو بتا دوں کہ ابو ظہبی میں ہر شخص کم و بیش مانیٹر ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ آتے وقت نکلتا ہے تب بھی اور جاتے وقت بھی اس کی شناخت معلوم کی جاتی ہے، اور ساتھ آہستہ آہستہ اس کو ایک سسٹم کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے۔ اور وہاں پہ ہر کی ایکٹیویٹی گاڑی ہے تو اس کو بھی ایک خاص جاسوسی کے سسٹم کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی پراسرار قسم کی باتیں ہیں، لیکن یہ ایکچوئل ہو رہا ہے۔ اور اسرائیل اور خلیجی ممالک جو ہیں وہ آپس میں مشترکہ میزائل دفاعی نظام جو ہے وہ بھی لے کے آ رہے ہیں، اور اس کا جو ٹارگٹ ہے مقابلہ کس سے کرنا ہے جی، وہ ہے ایران، کیونکہ ایران کے معاملات کی وجہ سے ہی اسرائیل کو ان عرب ممالک کے قریب آنے کا زیادہ موقع ملا، اور عرب ممالک کو اسرائیل کے پاس جانے کا زیادہ موقع ملا۔ اس کی ریزن یہ ہے، اچھی ہے یا بری، ایران اور جو عرب ممالک ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص فلسفہ ہے، ایران کا اپنا ایک فکری نظریہ ہے اور عرب ممالک کا اپنا ہے، تو وہ جو سیکٹیرین والا معاملہ ہے وہ بھی ہے۔ اور ایران اس معاملے میں کھل کے کہتا ہے کہ جناب میں تو پروکسیز کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کروں گا، خواہ وہ خطے کے کسی بھی حصے میں ہوں۔ اور یمن میں ان کا معاملہ چل رہا ہے، شام میں چل رہا ہے، لبنان میں چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے جناب۔ لہٰذا اب یو اے ای، اسرائیل، بحرین اور سوڈان، اور آپ کا اللہ بھلا کرے کیا کہنا چاہیے، یہ چاروں ممالک، یہ سب کے سب اب آپس میں انٹرلنک، مراکش، یہ انٹرلنک ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ موجودہ جو ہے دفاعی نظام، اس دفاعی نظام کے بارے میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اسرائیلی میزائل ڈیفنس آرگنائزیشن کے سربراہ ہیں جی موشے پٹیل۔ یہ ان کی ایک ذیلی تنظیم ہے، ذیلی آرگنائزیشن ہے، اور اس میں ملکی محکمہ دفاع کے زیر نگرانی کام کرتی ہے۔ اور موشے نے جو بتایا ہے جی، وہ یہ بتایا ہے کہ یہ اس طرح کا جو معاہدہ ہے وہ واشنگٹن کی منظوری کے بعد کیا جائے گا، خلیجی ممالک اور اسرائیل کے درمیان جو مشترکہ دفاعی نظام، میزائل دفاعی نظام جو ہے رائج کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل کا جو میزائل دفاعی نظام ہے جی، یہ امریکی ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہوئی ہے، یا پھر یہ امریکی فنڈنگ ہے، کیونکہ امریکہ کا اثر و رسوخ، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کی ہی ایک پراکسی ہے، اور امریکہ نے جو کام براہ راست خود نہیں کرنے ہوتے وہ اسرائیل سے کرواتا ہے، اور اسرائیل کو جناب ہر طرح سے اس نے ویل ایکپڈ کیا ہوا ہے، جدید ترین ٹیکنالوجی، ڈیفنس کی، جاسوسی کی، سب کچھ موجود ہے۔ اور میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ اس نے اسرائیل کو کتنا سیکیور کیا ہوا ہے، تل ابیب کو خاص طور پہ جدید ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے، کہ آپ تل ابیب پہ میزائل حملہ نہیں کر سکتے، اور کیسے نہیں کر سکتے یہ آگے اسی آرٹیکل میں یہ چیز بھی خاص طور پہ بتائی گئی ہے۔ تو اسرائیلی جو میزائل ڈیفنس آرگنائزیشن کے سربراہ نے جی صحافیوں سے جو گفتگو کی وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں مستقبل میں ہو سکتی ہیں، اور اسرائیلی حکومت اپنے خلیجی دوستوں کو بھی اپنی حفاظت کے لیے میزائل دفاعی نظام فراہم کر سکتی ہے۔
اور اسرائیل عہدیدار کا جی ایران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انجینئرنگ کے نقطہ نظر سے یقیناً بہت فائدہ ہوگا اور معلومات کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے، دونوں ملکوں میں سینسر نصب کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں ایک ہی دشمن کا سامنا ہے، اور مراکش اور اسرائیل بھی بہت جلد اس طرح کے نظام سے منسلک ہو جائیں گے۔ اب ایک اسرائیلی دفاعی نظام ہے کیا جی؟ اسرائیل کا یہ نیا جو دفاعی نظام ہے جی، یہ کروز یا بیلسٹک میزائل جیسے مختلف اونچائی کے حملوں کو کامیابی سے ناکام بناتا ہے۔ کیسے بناتا ہے؟ یہ جناب ایران کی ہی وجہ سے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین، اسرائیل اس کے قریب آئے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ دفاعی تعاون میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ اب یہ ہے کیا؟ یہ ہے جناب اسرائیل نے حالیہ اشرے میں ملٹی لیئر ایئر شیلڈ کے منصوبے پر کام کیا ہے، اور اس کا مقصد اسرائیل کو ہر قسم کے میزائل حملے سے محفوظ بنانا ہے۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیل جو ہے وہ ایرو بیلسٹک میزائل، انٹرسیپٹر اور ڈیوڈ سلنگ انٹرسیپٹر اور آئرن ڈوم جیسے دفاعی نظام تیار کر چکا ہے۔ یہ تینوں نظام 3 مختلف اونچائی کے میزائل اور راکٹ حملوں کو ناکارہ بناتے ہیں، یعنی اگر کوئی حملہ کر رہا ہے تو 3 مختلف لیئرز ہیں دفاع کی، جو کہ تل ابیب کی فضا میں ہیں، اس سے گزرنا پڑتا ہے، اور بہت ہی ہائی ٹیکنالوجی کے سینسرز ہیں، وہ بہت پہلے بتا دیتے ہیں کہ جناب اب حملہ ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح کا، کیونکہ ایران جب بھی حملہ کرتا ہے، اور صدام حسین نے بھی جب حملے کیے تھے تو وہ میزائل کے ذریعے ہی حملے کیے تھے اور نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی اسرائیل کو۔ تو ایران بھی جب یہ کرتا ہے تو یہی کرتا ہے، اور ایران اس بات کا اشارہ بھی کر چکا ہے، لیکن ہمارے بھی جو ڈیفنس سورسز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کافی اس معاملے میں آگے نکل چکا ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اور یقیناً اس ٹیکنالوجی کو فراہم کرنے میں امریکہ بہادر سرکار جو ہے اس کا بڑا رول ہے۔ اب ایک اور آتے ہیں، ایک اور ہے سبجیکٹ خبر، اور وہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ ترکی بھی اس وقت زیر عتاب ہے، اور امریکہ نے ترکی پر بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ اس نے روس سے جو میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ SU-400 کہلاتا ہے، جی ہاں S-400 جو ہے وہ اس نے لیا ہوا ہے، اور یہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جناب، اور یہ بھی کافی الٹرا ماڈ اور ہائی ٹیک ہے۔ اس کا بھی میں بتاتا ہوں۔ اس میں ترکی نے اسی لیے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی معمول پہ لانے کی کوشش کی ہے، اور اپنا جو سفیر 2 سال پہلے اس نے واپس بلا لیا تھا تل ابیب سے، اب ترکی نے نیا سفیر اپنا اپوائنٹ کر دیا ہے، اور اسرائیل کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو معمول پہ لا رہا ہے۔ ترکی نے اسرائیل کو پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے۔ اب جی ترکی اور امریکہ کے درمیان جو روس کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی تنصیب پر یہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں، اور ترکی کو جدید لڑاکا طیارے F-35 جو ہے وہ فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ جناب ترکی نے روس کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ استعمال کیا تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اب یہ میں آپ بتا دوں کہ اب ترکی اس وقت مصیبت میں ہے، اور ترکی پاکستانی ماڈل لے رہا ہے جناب، پاکستانی ماڈل استعمال کیا جائے، اور اس میں اس کا جو S-400 میزائل سسٹم ہے، دفاعی سسٹم، وہ بھی برقرار رہے، اور ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی منقطع نہ ہوں، اور جو پابندیاں ہیں ان سے بھی چھٹکارا حاصل کیا جا سکے، کیونکہ پاکستان پہ یہ وقت ایک دفعہ آیا تھا تو پاکستان نے کیا کیا تھا جو ترکی اب یہ ماڈل اختیار کرنا چاہ رہا ہے۔ ترکی کے ساتھ یہ تعلقات معمول پر لانے کے لیے اب پاکستان کے ماڈل پہ جو ہے طیب اردوان حکومت سوچ رہی ہے۔ وہ ہوا یہ تھا کہ 1990 کی دہائی میں جب
امریکہ نے پاکستان کو جی F-16 طیارے فروخت کیے تھے، تو اس کی ٹیکنالوجی جو ہے، اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی مانیٹرنگ کے لیے اور اس استعمال کی مانیٹرنگ کے لیے کیا کیا تھا، امریکہ نے اور پاکستان نے، دونوں ملکوں نے مل کے ایک الگ آفس بنا لیا تھا، اور اس آفس میں پاکستانی اور امریکی حکام جو تھے فوجی وہ کام کرتے تھے مل کے، اور وہ F-16 کو مانیٹر کیا کرتے تھے۔ نمبر 1 یہ تھا کہ F-16 کی کاپی نہ ہو، پاکستان اس کی کاپی نہ کر لے یا کسی اور ملک کو نہ چلی جائے F-16 کی ٹیکنالوجی، اور دوسرا یہ تھا کہ یہ اس میں ایک شک تھی کہ جناب یہ انڈیا کے لیے شاید استعمال نہ ہو، تو وہ بھی ایک شک رکھی گئی تھی۔ تو اس کا یہ بھی تھا کہ F-16 کی مانیٹرنگ یہ بھی ہوگی کہ یہ کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ بڑی کامیابی سے ایک مڈ وے نکالا گیا تھا اور اس پہ عمل ہوتا رہا ہے۔ اب ترکی یہی کام امریکہ سے کرنا چاہ رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستانی ماڈل کا طرز کا ایک معاہدہ کر لیا جائے امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ اور ترکی F-35 جو ہے طیاروں کی مانیٹرنگ کے لیے ایک آفس ترکی میں بن جائے، جو امریکہ سے جو F-35 آنے ہیں وہ طیارے بھی ترکی کے استعمال میں بھی رہیں، ان کو استعمال کرے اور ان کی مانیٹرنگ بھی مشترکہ طور پہ ہو، اور یہ ٹیکنالوجی بھی آگے منتقل نہ ہو، کیونکہ S-400 جو روس کا ڈیفنس سسٹم ہے اس کے مطابق اس بات کا کافی امکان موجود ہے، امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ کہیں روس کے ذریعے S-400 کے ذریعے F-35 کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ نہ چرا لے اور اس کی کوئی کاپی نہ تیار ہو جائے، اور ظاہر ہے جب کاپی تیار ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹیکنالوجی پھر صرف ایک ملک کے پاس نہیں، پھر اس کے توڑ نکل آتا ہے اور وہ کوئی بھی بنا سکے گا، تو یہ چیز ہوگی۔ تو یہ ایک درمیانی راستہ انہوں نے نکالا گیا، اور طیب اردوان نے جب آذربائیجان کا دورہ کیا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے یہ بات میڈیا سے بھی کی تھی کہ F-35 طیاروں کی خریداری کے معاہدے کی تجدید کے لیے نئی امریکی انتظامیہ جو بائیڈن سے بات چیت کی جائے گی، اور اس سے پہلے طیب اردوان یعنی کہ ترکی جو ہے وہ بھی ایسے اقدامات کر رہا ہے کہ جس سے جو بائیڈن انتظامیہ کو اچھے میسج جائیں اور ترکی اور جو بائیڈن انتظامیہ کے ہوتے ہوئے ترکی امریکہ تعلقات بہتر ہوں۔ تو یہ چیز میں نے کہا آپ سے ذرا شیئر کر لوں، لیکن بات جو چیز ہے، میں نے پچھلی ویڈیو جو کرائی تھی اسرائیل کے بارے میں، وہ بعض دوستوں نے کہا کہ میں شاید یہ کام کر رہا ہوں یہ کہ میں ایسا کوئی نیریٹو دینے کی کوشش کر رہا ہوں یا پرسیپشن بنا رہا ہوں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر رہا ہے یا تسلیم کر لینا چاہیے، تو بات یہ نہیں ہے۔ میں نے تو آپ کو انفارمیشن دی تھی، خبریں دی تھیں، اور جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اسرائیل کو لے کے، امریکہ کیا سوچ رہا ہے اور عرب ممالک کیا سوچ رہے ہیں اور کس طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کیے جا رہے ہیں، اور اس صورت میں آپ یہ دیکھیے کہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات تقریباً طے ہیں، UAE تسلیم کر چکا، بحرین تسلیم کر چکا، سوڈان کر چکا، مراکش تبدیل کر چکا، ترکی نے اپنے تعلقات دوبارہ بحال کر لیے، نیا سفیر اپوائنٹ کر دیا اسرائیل کے لیے ترکی نے۔ اس کے بعد ساؤتھ ایشیا بھوٹان میں اسرائیل کے تعلقات ہو گئے بحال نہیں بلکہ یعنی کہ قائم ہو گئے اور معاہدہ ہو گیا، تو بھوٹان میں اسرائیل آ گیا، دلی میں اسرائیل موجود۔ تو اس صورت میں پاکستان کو اپنی تیاری کرنی چاہیے کہ پاکستان پر جب یہ افتاد آن پڑے گی، جب یہ پریشر آئے گا، تو پاکستان اپنے آپ کو آئسولیٹ کیسے رکھے گا اور اس سارے پریشر کا مقابلہ کیسے کرے گا، کیونکہ یہ ایک سنجیدہ موضوع ہے۔ یہ اس موضوع پہ ہم ظاہر ہے ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ اسی لیے یعنی کہ اتنا سینسٹیو ہے کہ اسرائیل نے موساد کا چیف نہ صرف تبدیل کر دیا بلکہ اس کی شناخت ہی ظاہر نہیں کی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں کے فیصلے اپنی جگہ، مسلم حکمران فیصلے کرتے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ
مڈل ایسٹ کے ممالک، عرب ممالک، افریقی ممالک یہ کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم، لیکن یہاں کے جو عوام ہیں وہ ایسا نہیں سوچ رہے۔ عوام میں یعنی کہ مسلم عوام میں اس بارے میں، اسرائیل کے بارے میں بہت زیادہ نفرت پائی جاتی ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جن جن ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، وہاں کی سیکورٹی، یہ اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو عوام ہیں ان ملکوں کی وہ بہت جلدی سے اس فیصلے کو ہضم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پراکسیز ہیں یہ لڑی جانی ہے پراکسی، پاکستان کا کوئی براہ راست پھڈا نہیں ہے، پاکستان کا اسرائیل کا ہمسایہ بھی نہیں ہے، لیکن اسرائیل چونکہ انڈیا کے ذریعے انڈیا کو ہمیشہ ہیلپ کرتا ہے اور پاکستان کے خلاف کام کرتا ہے، اور پھر فلسطین کا معاملہ ہے، پاکستان کی ایک خاص پالیسی ہے فلسطین کے بارے میں، فلسطینی ریاست کے بارے میں، فلسطینی عوام کے بارے میں، لیکن یہ سب کچھ تھا OIC ممالک کی وجہ سے۔ اب OIC بھی ایک طرح سے غیر فعال ہے، نان فنکشنل ہو چکا ہے، اور تمام ملک جو OIC کے ممبرز ہیں وہ یک طرفہ طور پہ اپنے طور پہ سولو فلائٹس کر رہے ہیں، اور امریکہ کا ایک پلان ہے جی اسرائیل کے بارے میں، ابراہم ایکارڈ، اس کے اکارڈنگلی وہ اس کو امپلیمنٹ کروا رہا ہے۔ تو اس ساری چیزوں کے لیے ہمیں بھی تیار رہنا چاہیے کہ جناب ہم نے یہ اسرائیل کے کمبل سے کیسے نمٹنا ہے۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔